نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सूरह कौसर की तफसीर जानेंगे। अब तक हमने 3 सूरतों की तफसीर देखी, सूरह फातिहा, सूरह असर और सूरह खुरैश। हमारा मकसद ये है कि हम नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतों की तफसीर जानें ताकि हम नमाज में समझ कर पढ़ सकें। उम्मीद है मेरी बहनें इन तफासिर को सुनकर इससे फ़ायदा उठा रही होंगी इंशाअल्लाह। तो सूरह कौसर कुरान की सबसे छोटी सूरत है। सिर्फ आयत की बिना पर नहीं बल्कि अल्फाज और हुरूफ की तादाद से भी ये छोटी सूरत है। छोटी होने के बावजूद ये बहुत अजीम सूरत है मानी के एतबार से, और सबक आमोज़ भी है और रहनुमाई के एतबार से भी ये बहुत अजीम है। इसके 3 नाम हैं। पहला तो सूरह कौसर ही है, दूसरा इन्ना आतैनाकल कौसर। इसको इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि इन्ना आतैनाकल कौसर मक्की है, और इमाम बुखारी ने भी यही नाम बताया है सही बुखारी में। तीसरा जो है वो सूरतुन नहर है। ये आयत जो है फसल्लि लिरब्बिका वनहर की बिना पर इसका ये नाम रखा गया है। नहर जो होता है वो ज़बा करना, ख़ास तौर पर ऊँट की ज़बा को नहर कहते हैं, और ये ऊँट की ज़बा जो है ये सखावत की निशानी होती थी अरबों में। और चूँकि ये सूरत का थीम जो है वह कसरत से अल्लाह ताला ने जो खैर कसीर दिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और नहर भी सखावत की निशानी थी, तो इसलिए ये सूरत का नाम सूरतुन नहर भी रखा गया है। उलमा की मुख्तलिफ राय है कि ये मक्की है या मदनी सूरत है। ये सूरत नुज़ूल के एतबार से 15वां है, और उसके आखिरी आयत इन्ना शानियका हुवल अबतर से साबित होता है कि ये मक्की है। ये मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल हुई थी, और उस ज़माने में नाजिल हुई थी जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई दिलशकन हालात से साबिक़ क़दर पेश था। कुरैश के कुफ़ार कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कौम से कट गए हैं, और उनकी हैसियत एक बेकस और बेयार मददगार इंसान किसी हो गई है। इक्रमा की रिवायत है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को इस्लाम की दावत देनी शुरू की, तो कुरैश के लोग कहने लगे बतीरा मोहम्मद मिन्ना, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम से कट कर ऐसे हो गए हैं जैसे कोई दरख्त अपनी जड़ से कट गया हो, और मुतवक्का यही हो कि कुछ मुद्दत बाद वो सूख कर बेवंत खाक हो जाएंगे। मक्का के सरदार आस बिन वाइल सहमी के सामने जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाता तो वो कहता, अजी छोड़ो उन्हें, वो तो एक अबतर यानी जड़कटे आदमी हैं, उनकी कोई औलाद नरीना नहीं, मर जाएंगे तो कोई उनका नाम लेवा भी ना होगा। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दफ़ा काब बिन अशरफ यानी मदीना का यहूदी सरदार था, वो मक्का आया तो कुरैश के सरदारों ने उससे कहा, भला देखो तो सही इस लड़के को जो अपनी कौम से कट गया है और समझता है कि ये हमसे बेहतर है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने वफ़ात पाई, उस पर आस बिन वाइल ने कहा कि उनकी नस्ल ख़त्म हो गई, अब वो अबतर हैं। बाज़ रिवायात में यह इजाफ़ा भी है कि आस ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर हैं, उनका कोई बेटा नहीं है जो उनका क़ायम मक़ाम बने। जब वो मर जाएंगे तो उनका नाम दुनिया से मिट जाएगा और उनसे तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात पर अबू जहल ने भी ऐसी ही बातें कही थी, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गम पर खुशी मनाते हुए ऐसे ही कमीनापन का मुज़ाहिरा उक़बा बिन अबी मुअय्त ने किया था। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे साहिबज़ादे का इंतकाल हुआ था तो आपके चचा अबू लहब, जिसका घर बिल्कुल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से मुत्तसिल था, दौड़ा हुआ मुशरिकीन के पास गया और उनको यह खुशखबरी दी कि बतीरा मोहम्मदुल लैला, आज रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लावलद हो गए या उनकी जड़ कट गई। तो ये थे वो इंतहाई दिलशकन हालात जिनमें सूरह कौसर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। रही बात उसकी मदनी होने की, तो मुफस्सिरीन ने कहा है कि वो 2 मरतबा नाजिल हुई है। तो इस दूसरे नज़ूल का मतलब दरअसल ये होता है कि आयत तो पहले नाजिल हो चुकी थी, मगर दूसरी बार किसी मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिए वही उसी आयत की तरफ तवज्जो दिलाई गई।
ایک اہم حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت مدینہ میں بھی نازل ہوئی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اونگ سی طاری ہوئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں، اور بعض میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوگوں سے فرمایا اس وقت میرے اوپر ایک صورت نازل ہوئی ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے۔ تو اس روایت سے اس سورہ کے مدنی ہونے پر اس وجہ سے استدلال کیا گیا ہے کہ حضرت انس مکے میں نہیں بلکہ مدینے میں تھے، اور ان کا یہ کہنا کہ ہماری موجودگی میں یہ صورت نازل ہوئی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مدنی ہے۔ تفسیر میں جانے سے پہلے ہمیں لفظ کوثر جو ہے اس کو سمجھنا اور حوض کو جو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کوثر کا لفظ یہاں جس طرح استعمال کیا گیا ہے نا، اس کا پورا مفہوم ہماری زبان تو درکنار شاید دنیا کی کسی زبان میں بھی ایک لفظ سے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کثرت سے مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے لغوی معنی تو بے انتہا کثرت کے ہیں، مگر جس موقع پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اس میں محض کثرت کا نہیں بلکہ خیر اور بھلائی اور نعمتوں کی کثرت اور ایسی کثرت کا مفہوم نکلتا ہے جو افراط اور فراوانی کی حد کو پہنچی ہوئی ہو، اور اس سے مراد کسی ایک خیر یا بھلائی یا نعمت کی نہیں بلکہ بے شمار بھلائیوں اور نعمتوں کی کثرت ہے۔ تو حالات وہ تھے جب دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر حیثیت سے تباہ ہو چکے ہیں، قوم سے کٹ کر بے یار و مددگار رہ گئے، تجارت برباد ہو گئی، اولاد نرینہ تھی جس سے آگے ان کا نام چل سکتا تھا وہ بھی وفات پا گئی۔ بات ایسی لے کر اٹھے ہیں کہ چند گنے چنے آدمی چھوڑ کر مکہ تو درکنار پورے عرب میں کوئی اس کو سننا تک گوارا نہیں کرتا، تو اس لیے ان کے مقدر میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ جیتے جی ناکامی و نامرادی سے دوچار ہیں، اور جب وفات پا جائیں تو دنیا میں کوئی ان کا نام لیوا نہ ہوگا۔ اس حالت میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، تو اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ تمہارے مخالف بے وقوف تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم برباد ہو گئے ہیں، اور نبوت سے پہلے جو نعمتیں تمہیں حاصل تھی وہ بھی تم سے چھن گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے انتہا خیر اور بے شمار نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ کوثر میں کیا کیا نعمتیں ہیں۔ اس میں اخلاق کی وہ بے نظیر خوبیاں بھی شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی گئی۔ اس میں نبوت اور قرآن اور علم اور حکمت کی وہ عظیم نعمتیں بھی شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ اس میں توحید اور ایک ایسے نظام زندگی کی نعمت بھی شامل ہے جس کے سیدھے سادھے عام فہم عقل و فطرت کے مطابق تمام عالم میں پھیل جانے اور ہمیشہ پھیلتے ہی چلے جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس میں رفع ذکر کی نعمت بھی شامل ہے جس کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی 1400 برس سے دنیا کے گوشے گوشے میں بلند ہو رہا ہے اور قیامت تک بلند ہوتا رہے گا۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بالا آخر ایک ایسی عالمگیر امت وجود میں آئی جو دنیا میں ہمیشہ کے لیے دین حق کی علمبردار بن گئی، جس سے زیادہ نیک اور پاکیزہ اور بلند پایا انسان دنیا کی کسی امت میں کبھی پیدا نہیں ہوئے، اور جو بگاڑ کی حالت کو پہنچ کر بھی دنیا کی سب قوموں سے بڑھ کر خیر اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اپنی حیات مبارکہ ہی میں اپنی دعوت کو انتہائی کامیاب دیکھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے وہ جماعت تیار ہو گئی جو دنیا پر چھا جانے کی طاقت رکھتی تھی۔ اس میں یہ بھی نعمت شامل ہے کہ اولاد نرینہ سے محروم ہو جانے کی بنا پر دشمن تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، لیکن اللہ نے صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ روحانی اولاد عطا فرمائی جو قیامت تک تمام روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن کرنے والی ہے، بلکہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جسمانی اولاد بھی عطا کی، جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے اور جس کا سارا سرمایہ افتخار ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا انتساب ہے۔ یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو اس دنیا میں لوگوں نے دیکھ لی کہ وہ کس فراوانی کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ان کے علاوہ کوثر سے مراد دو مزید ایسی عظیم نعمتیں بھی ہیں جو آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والے ہیں۔ ان کو جاننے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہ تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی خبر دی اور بتایا کہ کوثر سے مراد وہ بھی ہے، یعنی ایک حوض کوثر جو قیامت کے روز میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، دوسرے نہر کوثر جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی جائے گی۔ ان دونوں کے متعلق اس کثرت سے احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور اتنے کثیر راویوں نے ان کو روایت کیا ہے کہ ان کی صحت میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ حوض کوثر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ حوض قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا، اور اس سخت وقت میں جب کہ ہر انسان العطش العطش کر رہا ہوگا، یعنی شدید پیاس سا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کے پاس اس حوض پر حاضر ہوگی اور اس سے سیراب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے اور اس کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت ابو برزہ اسلمہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ بار بار سنا ہے۔ جو اس کو جھٹلائے اللہ اسے اس کا پانی پینا نصیب نہ کرے۔ ابو داود۔ اب یہ حوض کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کا باغ ہے، جس کو ریاض الجنہ بھی کے نام سے ہم جانتے ہیں نا۔ تو یہ واقعی جنت کا باغ ہے اور اس کا ایک حصہ ہے۔ جب دنیا ختم ہو گی یہ حصہ تباہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اٹھا کر جنت میں رکھ دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ممبر میرے حوض پر ہوگا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس کے دو معنی ہیں۔ ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ آپ کو ایک اسپیشل ممبر عطا کریں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ جس ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوا کرتے تھے اسے لا کر حوض کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنی امت کا مظاہرہ کریں گے۔ اللہ عالم۔ اب یہ حوض کی سائز کیا ہوگی، کتنا بڑا ہوگا؟ کثیر روایات میں ہے کہ وہ ایلا یعنی اسرائیل کے جو موجودہ بندرگاہ ہے ایلات، تو وہاں سے لے کر یمن کے صنعا تک، اور اس کا طول اتنا ہوگا، اور اس کی چوڑائی جو ہے جتنا ایلا سے لے کر جحفہ تک، جو جدہ اور رابغ کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں تک کا فاصلہ ہے۔ اس حوض کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس میں جنت کی نہر کوثر جو ہے تو وہ اس سے پانی لا کر ڈالا جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس میں جنت سے 2 نالیاں لا کر ڈالی جائیں گی جو اسے پانی پہنچائی جائیں گی۔ تو ایک اور روایت میں ہے جنت کی نہر کوثر سے ایک نہر اس حوض کی طرف کھول دی جائے گی۔ اس کی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید، اور کئی روایات میں یہ بھی ہے کہ چاندی سے، اور بعض میں برف سے بھی۔ تو برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اس کی تہ کی مٹی جو ہے وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ اس پر اتنے کوزے، کپس وغیرہ رکھے ہوں گے جتنے آسمان میں تارے ہیں، اور جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی، اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ پھر کبھی سیراب نہ ہوگا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے زمانے کے لوگوں کو خبردار کیا کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ بھی میرے طریقے کو بدل لیں گے، ان کو اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا اور اس پر انہیں نہ آنے دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے۔ پھر میں بھی ان کو دفاع کروں گا اور کہوں گا کہ دور ہو جاؤ۔ ابن ماجہ نے اس سلسلے میں جو حدیث نقل کی ہے وہ بڑے ہی دردناک الفاظ میں ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خبردار رہو، میں تم سے آگے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا اور تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اس وقت میرا منہ کالا نہ کروانا، خبردار رہو۔ کچھ لوگوں کو میں چھڑاؤں گا
اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑائے جائیں گے۔ میں کہوں گا کہ اے پروردگار، یہ تو میرے صحابی ہیں۔ وہ فرمائے گا تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا نرالے کام کیے ہیں۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے خطبے میں فرمائے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی میرے طریقے سے ہٹ کر چلیں گے اور اس میں رد و بدل کریں گے انہیں اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا اے رب یہ تو میرے ہیں، میرے امت کے لوگ ہیں۔ جواب ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نرالے کام کیے، تو پھر میں بھی ان کو دفاع کروں گا اور حوض پر نہ آنے دوں گا۔ تو اور کون ہوں گے جن کو پانی نہیں دیا جائے گا؟ ایک جو ہے جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا اور جن سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنگ کی تھی۔ چند مارے گئے تھے اور چند لوگوں نے توبہ کی اور واپس دین میں آ گئے۔ دوسرے جو ہیں وہ منافق لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، وہ دین میں ہوتے ہوئے بھی اپنے کفر کو چھپا رکھا تھا۔ ایک اہم بات کی طرف میں اشارہ کرتی چلوں کہ کہیں بھی کوئی روایت نہیں ملتی، حالانکہ یہ بات بہت مشہور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے سب امتی کو پانی پلائیں گے۔ ایسی دعا بھی کرنا غلط ہوگا جس میں یہ کہا جائے کہ مجھے حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پینا نصیب ہو۔ علماء کا کہنا ہے کہ حوض پر کوزے اور کپس وغیرہ رکھے جائیں گے، اس کا مقصد یہی ہے کہ خود جا کر پیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان کے خلاف ہے کہ وہ ہر ایک کو پلائے۔ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی دعا مانگنا حد سے بڑھ جانا ہے، بلکہ دعا اس طرح مانگے، اے اللہ مجھے اجازت اور قابلیت دے کہ مجھے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو۔ حوض کوثر وہ پہلی جگہ ہوگی جہاں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیس ٹو فیس ملاقات کریں گے۔ تو جب ہم دعا کریں تو ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ یا اللہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا بھی نصیب ہو۔ چلیے اب تفسیر دیکھتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، انا جو ہے اس کا مطلب یقین ہوتا ہے، یعنی قرآن میں انا کے بعد جو بھی آئے وہ یقینی ہوتا ہے اور کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو یہ سورہ شروع ہوتا ہے انا سے، ایک اتنا پاورفل لفظ ہے کہ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ یہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کی وفات کے بعد نازل ہوئی تھی نا، مگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کا ذکر بالکل ہی نہیں کیا، بلکہ شروعات ایک پازیٹیو نوٹ سے کی کہ ہم نے تم کو الکوثر عطا کیا۔ تو ایک طرح سے اللہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ جب ہم کوئی چیز اپنی زندگی میں کھوتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں اس چیز پر دھیان دینا چاہیے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اعطیناک جس کا مطلب ہے دینا، اور عطا میں دوسرا مطلب بھی ہوتا ہے فرما برداری۔ تو اعطیناک میں کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری سے کہ اللہ نے انہیں کثیر الکوثر دے دیا۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب ہمیں کچھ چاہیے اللہ سے، کوئی بلیسنگز چاہیے، جیسا کہ کوئی ہیلتھ ہے یا بچے چاہیے، جو بھی ہے، تو یہ سب ہمیں تبھی ملے گا جب ہم اللہ کو خوش کریں گے۔ اور کیسے اللہ کو خوش کیا جائے گا؟ اللہ کا فرما بردار بندہ رہ کر۔ تو عطا کا پہلا مطلب تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت کثیر سے نوازا۔ دوسرا یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ جو بھی اللہ نے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر کمپلیٹ کنٹرول تھا اور کوئی کنڈیشنز نہیں تھے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے ان کو دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپلیٹ اونرشپ بھی ہے اس کا، اور کبھی بھی ان سے نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ تین باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اور کوثر کے بارے میں اوپر تفصیل سے گزر چکا ہے۔ فصلی لربک وانحر، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ آیت شروع ہوتی ہے فا سے، جس کا مطلب ہے کہ ایز اے رزلٹ یا نتیجتاً، تو یا اس لیے تو پہلا آیت تھی انا اعطیناک الکوثر، یعنی ہم نے تم کو کوثر عطا کیا، تو اس لیے اب کیا کرنا چاہیے؟ فصلی لربک، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو۔ تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اللہ ہمیں خیر سے نوازتا ہے تو ہمیں اس کا فرسٹ ایکنالج کرنا ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ کیسے؟ نماز پڑھ کر۔
اور اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو وہی نعمت جو ہمیں ملی ہے وہ وبال بھی بن سکتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت پیاری دعا سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ میری مدد فرما کہ میں احسن طریقے سے تیرا ذکر اور تیرا شکر اور تیری عبادت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی کہ یہ دعا ہمیں ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اس کو مانگنا ہے، کیونکہ ہم کو اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں اور ہم اس کا شکر ادا کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے بھی ریمائنڈ کرتے رہیں، اپنے بچوں کو، اپنے فیملیز اینڈ فرینڈس کو بھی اس کی ریمائنڈ کرتے رہیے، کیونکہ ہر ایک نعمت کی پوچھ ہوگی ہم سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شاکرین بنائے، اللہم اجعلنا من الشاکرین۔ تو سوال ہے کہ کیسے ہم شکر ادا کریں؟ فصلی لربک وانحر۔ تو صلی جو ہے اس میں تمام صلات شامل ہوتے ہیں، جیسا کہ فرد، سنت، صلاۃ الضحیٰ، وطر، قیام اللیل، ساری نوافل، سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی اسپیسیفک نماز کا مینشن نہیں ہے یہاں پہ۔ بعض علماء اس سے بقرعید کی نماز مراد لیتے ہیں، کیونکہ بقرعید میں نماز پڑھنے کے بعد قربانی ہوتی ہے، لیکن جس موقع محل پر یہ حکم دیا گیا ہے اس پر اگر غور کیا جائے تو اس کا مطلب صریحاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ اے نبی، جب تمہارے رب نے تم کو اتنی کثیر اور عظیم بھلائیاں عطا کی ہیں تو تم اسی کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ یہ حکم اس ماحول میں دیا گیا تھا جب مشرکین قریشی نہیں، تمام عرب کے مشرکین اور دنیا بھر کے مشرکین اپنے خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتے تھے اور انہی کے آستانوں پر قربانیاں چڑھاتے تھے۔ پس حکم کا منشا یہ ہے کہ مشرکین کے برعکس تم اپنے اسی رویے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو کہ تمہاری نماز بھی اللہ ہی کے لیے ہو اور قربانی بھی اسی کے لیے ہو، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ سورہ الانعام 162 سے 163۔ ان شانئک ھو الابتر۔ تو شانی جو ہے وہ شن سے ہے، جس کے معنی ایسے بغض اور ایسی عداوت کے ہے جس کی بنا پر کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے۔ تو شانی اکا سے مراد ہر وہ شخص ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں ایسا اندھا ہو گیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیب لگاتا ہو، آپ کے خلاف بدگوئی کرتا ہو، آپ کی توہین کرتا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی باتیں چھانٹ کر اپنے دل کا بخار نکالتا ہو۔ ھو الابتر یعنی وہی ابتر ہے، فرمایا گیا یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتا ہے، لیکن حقیقت میں ابتر وہ خود ہیں۔ یہ لفظ بتر سے ہے جس کے معنی کاٹنے کے ہیں، تو ابتر وہ ہوا جس سے تمام خیر کی چیزیں اس سے کاٹ دی گئی ہیں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ابتر کے پاس اگر دولت بھی ہوگی تو اس میں برکت نہیں ہوگی، قیامت کے دن وہ اپنی فیملی سے جدا ہو جائے گا۔ اگر اس زندگی میں بھی اس کے پاس دولت ہے، بچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے اس کو عذاب دے گا۔ اللہ ان کے دلوں سے اچھی نیت بھی نہیں رکھے گا، کیونکہ جس دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت ہو وہاں پہ اچھی نیت نہیں ہو سکتی، اور کبھی ان کے دلوں میں اللہ اور رسول کے لیے محبت پیدا نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن وہ بے یار و مددگار اکیلے کھڑے ہوں گے۔ یہ سب معنی جو ہیں وہ ابتر میں آتے ہیں کیونکہ انہوں نے نبی سے نفرت کی تھی۔ ایک بہت سیریس پوائنٹ جو ہم مسلمانوں کے لیے یاد رکھنا ہے کہ شانیہ کا حول ابتر میں جو ہے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت کرنا ہی نہیں بلکہ ان کے سنت کو بھی ناپسند کرنا بھی شامل ہے۔ یہ بہت دیکھا گیا کہ جب آپ کسی کو سنت سکھائیں تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ تو پرانے زمانے کا ہے، اب اس دور میں یہ سب نہیں چلے گا۔ تو یہ بھی کیا ہوا کہ آپ سنت کو ناپسند کرتے ہیں، اور اسی طرح داڑھی یا حجاب، نقاب پر ہنسی مذاق اڑانا یہ بھی شامل ہوتا ہے۔
اسی طرح جب بچوں کے نام رکھنے کا موقع ہوتا ہے تو جب کہا جائے تو صحابیات کے نام ہیں یا صحابہ کے نام ہیں، پروفٹس کے نام ہیں، تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پرانے نام ہیں اور بہت بورنگ ہیں، ہمیں تو کچھ نیا چاہیے۔ یہ نام جو رکھنا ہے، ماں باپ کا حق ہوتا ہے کہ وہ بچے کو اچھا نام دے جس کی معنی اچھی ہو، کیونکہ یہ بات صحیح ہے کہ جو بھی آپ نام رکھیں گے اس بچے کا اس نام کا اثر ہوگا۔ ایک صحیح حدیث ملتی ہے سعید ابن المسیب رحمہ اللہ سے، وہ تابعی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے۔ حزن کا مطلب ہوتا ہے ڈپریشن، سیڈنس نا۔ تو آپ نے کہا کہ آپ نام بدل دو اور سہل رکھ لو، جس کا مطلب ہے خوشی۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ نام تو مجھے میرے باپ دادا نے رکھا تھا تو میں تو اس کو نہیں بدلوں گا۔ تو سعید کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ آج تک ہمارے خاندان میں سیڈنس اور ڈپریشن آج تک موجود ہے۔ ان شانیک هو الابتر، تو کفار قریش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابتر تم نہیں ہو بلکہ تمہارے یہ دشمن ابتر ہیں۔ تو اس وقت لوگ حضور کو ابتر سمجھ رہے تھے اور کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ قریش کے یہ بڑے بڑے سردار کیسے ابتر ہو جائیں گے، جو نہ صرف مکے میں بلکہ پورے ملک عرب میں نامور تھے، کامیاب تھے، مالدار تھے۔ لیکن چند سال بھی نہ گزرے تھے کہ حالات بالکل پلٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بالکل بے بس اور بے یار مددگار ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر وہ ایسے بے نام و نشان ہوئے کہ ان کی اولاد اگر دنیا میں باقی رہی بھی تو ان میں سے آج کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ ابو جہل یا ابو لہب یا عاص بن وائل کے اولاد ہیں۔ اس کے برعکس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آج دنیا بھر میں درود بھیجا جا رہا ہے۔ کروڑوں مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پر فخر ہے۔ تو تاریخ نے ثابت کر دیا کہ ابتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہی تھے اور ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔